बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूबर्स, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम रमज़ान मुबारक में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना जो है उसका बाकायदा आगाज़ हो चुका है और पढ़ने के लिए, और जहाँ पे अफ्तारी के लिए दोपहर में से सुबह के साथ ही, दोपहर के साथ ही वो आगाज़ कर देती हैं अफ्तारी की चीज़ों की तैयारी के लिए। तो वहाँ उन्हें नमाज रोज़े की भी पाबंदी करनी है और वहाँ उन्हें कुरान पाक भी जो है उसको भी पढ़ना है, उसकी भी तिलावत करनी है। और इसमें हमारी पूरी कोशिश ये होती है कि अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर गिड़गिड़ा के हम लोग दुआएं करें और हमारी तमाम मुश्किलात जो हैं वो अल्लाह ताला हल कर दे। तो हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि हमें जहाँ हम इतनी नेकियां समेटने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ हमें एक और काम करना है। और वो काम हमें क्या करना है? वो काम हमें करना है कि इरशादी बारी ताला है कि और तुम यतीम को खाना खिलाओ, मिस्कीन को खाना खिलाओ और कैदियों को खाना खिलाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने कैदियों के बारे में ये हुक्म दिया। तो इससे पहले कि हम आज की इस टॉपिक की तरफ चलें कि रमज़ान मुबारक में जहाँ हमने ज़कात का एहतमाम करना है, खैरात करनी है मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा, तो जहाँ हमने गरीब और मस्कीन का ख्याल करना है, यतीम और मस्कीन का ख्याल करना है, वहाँ हमने कैदियों को भी अपनी नज़र में ज़रूर रखना है। और स्पेशली वो कैदी, वो मुजरिम, वो मुलजिम जो कि बेगुनाह कैद का, खुदा न खास्ता किसी भी मसले में, किसी भी मामले में या किसी भी इशू में वो बेगुनाह तौर पे जो है वो कैद में चले गए हैं, वो जेल में चले गए हैं। और हमें उनका भी उनको खाना पहुंचाना है, उनका ख्याल करना है और उनको भी अपनी दुआओं में शामिल करना है। इससे पहले कि हम अपने इसमें डिटेल से इसमें बात करें, आप हमारे चैनल फौज़ा फलाह विद फौज़ा सुल्ताना को सब्सक्राइब कर लें, हमारे चैनल को इसको लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, इसको मैक्सिमम शेयर करें और आगे जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँचे वहाँ वहाँ प्लीज़ अपनी दुआओं में, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अपनी दुआओं में इस चीज़ को ज़रूर शामिल करें, इस एक दुआ को ज़रूर शामिल करें कि या बारी ताला जहाँ जहाँ भी जेल में मुसलमान, जहाँ जहाँ भी कैद में हैं और जो बेगुनाह कैद में हैं, जो बेगुनाह उन पे कोई इल्ज़ाम लग गया है, उनसे कोई गलती से कोई जुर्म सरजद हो गया या कोई उन पे इल्ज़ाम लग गया, बेगुनाह है, उनका कोई कसूर नहीं है, तो उन लोगों के लिए कि अल्लाह ताला उनको आज़ादी अता फरमाए, ये एक दुआ का एहतमाम आप ज़रूर करें। और इस दुआ का एहतमाम करते हुए मुझे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या याद आ रहा है कि जब ज़ुलेखा अलैहिस्सलाम ने जब उन्हें बेगुनाह तौर पे उन पे इल्ज़ाम लगा के बाकायदा और उनको कैद में डलवा दिया था, और वहाँ यहाँ तक कि वो अल्लाह के इतने बड़े पैगम्बर थे और वो नेक थे और गुनाहों से पाक और मासूम थे, उसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी आजमाइश ली और उनको ज़ुलेखा के उसमें फ़रेब में या मकर में आप कह लें कि उसने अपने मकर को वो करते हुए और फरेब को बढ़ाते हुए हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पे इल्ज़ाम लगाया और उनको जेल में डलवा दिया। तो अब ये देखिए कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के मासूम और बेगुनाह पैगम्बर थे, उन्होंने जेल में जाकर भी कितना बाकी कैदियों के साथ क्या उसने सलूक किया, वहाँ पे भी एक निज़ाम, एक डिसिप्लिन वहाँ पे भी ना कायम कर दिया। जबकि आप एक कैदी की, एक मुजरिम की हैसियत से और कैदी की हैसियत से जेल में थे। तो अब जब जितने भी बेगुनाह कैदी हैं उन सब के लिए तमाम आलम इस्लाम से, तमाम मुसलमानों मुस्लिमीन से मेरी ये दुआ है, दरख्वास्त है कि उनके लिए ज़रूर दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको कैद से निजात अता फरमाए, जो जिनसे गुनाह सरजद नहीं हुए, जिन पे महज इल्ज़ाम लगाया गया है और जो बेगुनाह तौर पे जो है वो किसी भी मामले में, किसी भी इशू में इन्वॉल्व हो गए हैं और इन्वॉल्व होने के साथ वो कैद की ज़िंदगी गुजार रहे हैं या उन पर कोई जुर्म साबित हो गया जबकि वो जुर्म उन्होंने नहीं किया और वो किसी भी गलत तरीके से साबित हुआ, तो उन बेगुनाह कैदियों के लिए को आपने अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि हम जहाँ इतने ज़्यादा लोगों के लिए ज़कात और खैरात का एहतमाम करते हैं, जगह जगह ज़कात तकसीम की जाती है और खैरात वगैरह तकसीम की जाती है और यहाँ तक कि लंगर चलाए जाते हैं, खाने खिलाए जाते हैं और रोज़े की इफ्तारी का एहतमाम करते हैं। हम आमतौर पे अपने रिश्तेदारों को, अज़ीज़ व क़रीब को घर में इफ्तारी पे बुला लेते हैं
اور افطار کا اہتمام کرتے ہیں وہاں یہ اہتمام بھی ضرور کریں کہ قیدیوں کو کھانا کھلائیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کے ارشاد باری تعالیٰ کے یتیم اور مسکین کو کھانا کھلاؤ اور قیدیوں کو کھانا کھلاؤ، کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں یتیم اور مسکین کا ذکر کیا تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیدیوں کو کھانا کھلانے کی بھی ترغیب دلائی کہ ان کو بھی کھانا کھلاؤ، کیونکہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، وہ کسی جرم میں کسی بھی الزام میں وہ قید میں چلے گئے ہیں، کیونکہ اللہ نے بعض اوقات آزمائش اللہ اپنے نیک بندوں کو بھی آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی آزمائش سے بچائے، ہم اس کی کسی آزمائش کے قابل نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے پیغمبر علیہ السلام کو یعنی کہ یوسف علیہ السلام کو قید کی جو ایک صعوبت تھی اور تکلیف وہ دکھائی، اور وہ صرف آنے والی نسلوں کے لیے، آنے والی قوم کے لیے، آنے والی امت کے لیے، کہ اس طرح سے بھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ بے گناہ طور پہ بھی ان پہ کوئی الزام ثابت ہو گیا یا انہیں کچھ زیادہ نوازنے کے لیے، آگے آئندہ زندگی میں انہیں کچھ زیادہ عطا کرنے کے لیے، لیکن جو قید ہے وہ ایک آزاد فضا میں سانس لینا اور ایک قیدی کی حیثیت سے فضا میں سانس لینا، اس میں بہت فرق ہوتا ہے، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور آپ نے ان کو سکون پہنچانے کے لیے کہ اگر ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو ہم کم از کم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، ہم ان کو کم از کم ایک وقت کا اچھا کھانا پہنچا سکتے ہیں، اپنے قیدیوں کے لیے کھانے کا اس اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو اپنے مد نظر رکھتے ہوئے جہاں جہاں بھی میری آواز پہنچ رہی ہے اور جو صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ اس بات پہ ضرور عمل کریں کہ کم از کم ایک وقت کا ایک دن کا کھانا بنا کے وہ قیدیوں تک ضرور پہنچائیں، کہ یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے احکامات میں یتیم اور مسکین کا ذکر کیا کہ یہ یتیم کو، اور وہ جو سورہ الماعون اس میں کہا گیا کہ یتیم کو جو کھانا کھلانے کی، مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں کرتے اور یتیم کو دھکے دیتا ہے، تو اس میں اور اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ قیدیوں کو بھی کھانا کھلاؤ، جیسے کہ ہمیں قرآن میں یتیم اور مسکین کا ذکر ملتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ارشاد میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ جو مسافر ہیں، جو قیدی ہیں، ان کو بھی کھانا کھلانے کا اہتمام کریں، تو اس لیے اپنے دسترخوان کو وسیع کریں اور اپنے رزق کو بڑھانے کے لیے کہ جو انسان بے گناہ قید میں ہے اگر وہ ہاتھ اٹھا کے آپ کے لیے دعا کر دے گا، آپ جس رزق سے اس کے کھانے کا اہتمام کریں گے تو آپ کا رزق کتنا وسیع ہو جائے گا، اور اس کو ایک دن کے لیے ہی صحیح اس کو ایک تھوڑا سکون میسر آ جائے گا، کیونکہ بھوکے کو کھانا کھلانا اللہ کے قریب کرتا ہے۔ یہ ہمیں احادیث سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلانا انسان کو اللہ کا ولی بھی بنا دیتا ہے، اللہ کے قریب کر دیتا ہے، اللہ کا دوست بنا دیتا ہے۔ تو جو قید میں ہیں وہ بھی تو بھوکے ہیں، ان کے بھی تو کوئی یعنی کہ حال نہیں ہے کہ وہ کتنی تکلیف میں اور کتنی اذیت میں زندگی گزار رہے ہیں، تو اس لیے جو قیدیوں کو اور اپنی دعاؤں میں یہ شامل بھی کرنا ہے، تو ان کو کھانا کھلانے کی اپنے ترغیب دینی ہے، ان کے لیے کھانے کا اہتمام کرنا ہے، اپنے رزق میں سے جتنا بھی ممکن ہو سکے ان کے لیے، اگر ہر انسان بھی ایک دن کے لیے ان کے لیے اہتمام کرے گا تو کتنے لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور کتنے لوگ وہاں پہ کھانا پہنچا سکتے ہیں ان کو، کہ کم از کم رمضان میں ہی وہ روزہ بھی افطار کر لیں، کیونکہ وہاں پہ روزے بھی رکھتے ہیں لوگ وہاں پہ، نماز کی بھی پابندی، کیونکہ جب انسان اتنی تکلیف میں ہوتا ہے تو وہ اللہ کے اور زیادہ قریب ہو جاتا ہے، وہ اللہ کو دل سے یاد کرتا ہے تو وہ اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے، تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے ان کے بھی روزے افطار کروائے، ان کو بھی کھانا کھلائیں، ان تک بھی کھانا پہنچائیں، اور ان کے روزے جو ہیں وہ افطار کروائیں، آپ ان کے روزے بھی رکھوائیں اور ان کے روزے بھی افطار کروائیں، کیونکہ ایک عام مسلمان کو روزہ افطار کروانے اور روزہ سحری کروانے کا جتنا ثواب ملتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ ثواب جو ہے ایک مسلمان قیدی کو روزہ افطار کروانے اور روزہ رکھوانے کا ثواب ملے گا، سحری کا ثواب ملے گا۔ اس لیے اپنے دسترخوان کو وسیع کریں، جہاں آپ عام لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، عام لوگوں کو، غریب مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں، وہاں قیدیوں کو کھانا کھلانے کا۔ اور ہمارے علماء کرام جہاں مساجد میں کشمیریوں کے لیے دعا کرتے ہیں، فلسطینیوں کے لیے دعا کرتے ہیں، تمام عالم اسلام کے لیے دعا کرتے ہیں، وہاں اس ایک دعا کو بھی ضرور اپنی دعاؤں میں شامل کریں کہ ہم نے بے گناہ قیدیوں کے لیے، ان کی رہائی کے لیے، ان کی آزادی کے لیے بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا کوئی سبب بنا دے اور وہ بخوشی آ کر جو ہے ایک عام انسان کے، ایک اچھے انسان کی حیثیت سے ان پہ جتنے بھی الزامات لگے ہیں کہ انہوں نے گناہ نہیں کیا، ان پہ الزامات لگے ہیں، وہ الزامات سے اللہ تعالیٰ ان کو بری کر دے اور وہ ایک خوشحال زندگی اور ایک اچھے انسان کی حیثیت سے جو زندگی ہے وہ باہر کے گزار سکے۔ ان کی رہائی کے لیے آپ لوگوں نے ضرور دعا کرنی ہے، تاکہ اس ملک سے، اور وہ بھی جنہوں نے گناہ کیے، جنہوں نے غلطیاں کی ہیں، جنہوں نے جرم کیے، ان کے لیے بھی ضرور دعا کریں
کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے تاکہ اس ملک سے کرائم ریٹ جو ہے وہ ختم ہو۔ اس ملک سے کرائم ریٹ ختم کرنے کے لیے ہم نے یہ کوشش ضرور کرنی ہے۔ اگر ہم کوشش نہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم ہاتھ اٹھا کے ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں کہ ایک انسان ہنسی خوشی صبح گھر سے نکلتا ہے اور راستے میں اس کو خدا نہ خواستہ لوٹ لیا جاتا ہے، اس کا مرڈر ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ غلط ہو جاتا ہے کچھ بھی، تو یہ کرائم ریٹ ہے جو بڑھ رہا ہے اس معاشرے میں۔ ایک ایسے حضرت عبدالقادر جیلانی کی پھر دوبارہ ضرورت ہے جو کہ ڈاکوؤں کو مسلمان کر دے، جسے دیکھ کے ڈاکو ایمان لے آئے اور اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کریں اور مسلمان ہو جائیں۔ ایک ایسے عبدالقادر جیلانی کی پھر ہمیں آج اس معاشرے کو ضرورت ہے۔ اس لیے اگر ہم ان جیسا نہیں بن سکتے تو ہم کم از کم ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی بے گناہ قیدی ہیں ان کو رہائی بھی عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے جرم کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو راہ ہدایت عطا فرمائے کہ اس ملک سے کرائم ریٹ جو ہے وہ ختم ہو۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں اس چیز کو ضرور شامل کرنا ہے، اور آپ نے رمضان المبارک میں یہ خصوصی دعا کرنی میری آپ سب سے، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے میری یہ اپیل ہے کہ بے گناہ قیدیوں کے لیے بھی دعا کریں، اور جو قید میں مجرم ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں، اس نیت سے کہ ہمارے ملک میں کرائم ریٹ ختم ہو جائے۔ اگر کم از کم ختم نہیں ہو سکتا تو اس میں کمی واقعہ ضرور ہو جائے۔ یہ جس حد تک کرائم ریٹ ہو رہا ہے کہ صبح انسان گھر سے ہنسی خوشی نکلتا ہے، واپسی کا پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں اسے ڈاکو لوٹ لیں گے، کہاں اسے راہزن لوٹ لیں گے، کہاں اس کا خدا نہ خواستہ مرڈر ہو جائے گا، کہاں اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، اللہ نہ کرے۔ یہ پوری قوم کی ینگ جنریشن کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے عمل کا حساب دینا ہے بالآخر اپنے اللہ کے آگے۔ قبر اپنی عمل اپنا ہم جو بھی اس دنیا میں کر کے جائیں گے اس کا ہمیں حساب دینا ہے۔ اس لیے خدا کے لیے سوچیں، ہم کسی کو لوٹ رہے ہیں، ہم کسی کی خدا نخواستہ آبرو ریزی کر رہے ہیں، کسی سے مال و دولت لوٹ رہے ہیں اور بعد میں اسے قتل کر دیتے ہیں بعد میں اسے، تو اس ریٹ کو ہمیں کرائم ریٹ کو ختم کرنا ہے۔ اسے ہم نے سوچنا ہے کہ معاشرے میں کرائم ریٹ کیسے ختم ہو سکتا ہے، کیسے کم ہو سکتا ہے، اور اگر ہم اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم جو لوگ بھی یہ روبری کرتے ہیں اور جو لوگ بھی یہ کرتے ہیں ان کے لیے ہدایت کی دعا ضرور کریں کہ اس معاشرے سے اللہ تعالیٰ یہ جتنا بھی کرائم ریٹ ہے یہ ختم ہو جائے، یہ کم ہو جائے، اور ہر انسان عزت نفس کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار سکے۔ خدا کے لیے جہاں آپ کو جینے کا حق ہے وہاں دوسروں کو بھی جینے کا حق دیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو شاد اور آباد رکھے اور ہم جہاں رہیں پرسکون رہیں، اللہ کی عافیت میں رہیں، اور اللہ سے ہمیشہ دنیا اور حدیث مبارکہ کے مطابق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی عافیت طلب کیا کرو، سکون طلب کیا کرو، اور جب بھی آپ لوگ گھر سے باہر نکلیں، گھر سے باہر جائیں تو اللہ کی عافیت میں، اللہ کی پناہ میں، اللہ کی امان میں اپنے آپ کو دے کر جائیں کہ اللہ تجھ سے دنیا اور آخرت کی عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حفظ و امان میں رکھے، محفوظ رکھے، اپنی پناہ میں رکھے، ہر بری گھڑی سے، ہر برے پل سے اللہ تعالیٰ آپ سب کو بچا کر رکھے، اور آپ سب کو آسانی عطا فرمائے اور آسانی تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، اس دعا کے ساتھ دیجیے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے اختتام کی جانب بڑھیں، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس کو لائک کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں، میکسیمم شیئر کریں، اور ہمیں کمنٹس میں ضرور آگاہ کیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔